वेलकम टू एपिसोड 41। छुट्टी का दिन था, इसलिए आज नैना बहारे के घर पर मौजूद थी। कमरे में एक सुकून बख्श माहौल था और बहारे अपनी सारी चीज़ें एक एक करती नैना को दिखा रही थी। उसकी खूबसूरत ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, क्रोशिया डॉल्स और उसके नए म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स कमरे के अलग अलग कोनों में सजे थे। नीना देख, ये कैसे बनी? इस ड्राइंग को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी। बहारे ने भोलेपन और उम्मीद से अपना नया आर्ट पीस नैना के सामने रखा था। हाँ, बहुत अच्छी ड्राइंग है, लेकिन नैना कहते कहते रुकी। बहारे ने गौर से उसका चेहरा देखा, उसके दिल की धड़कन जैसे एक पल को रुकी। लेकिन लेकिन इसकी कलरिंग कुछ अच्छी नहीं है। अगर तुम यहाँ ब्लू की जगह ग्रीन करो और यहाँ पिंक की जगह थोड़ा सा डार्क कलर करती तो। नैना अभी अपनी बात पूरी नहीं बोली थी कि बहारे ने फौरन से बगैर एक पल सोचे इस पेपर को दरमियान से फाड़ दिया। अरे, ये क्या किया तुमने? नैना पल भर में बौखला गई और उसने अपने हाथ फटे हुए टुक और इसके हाथ से फटे हुए टुकड़े देखने लगी। हाँ, अब मुझे भी अजीब लग रहा है। कोई बात नहीं, मैं फिर से बनाऊंगी। बहारे ने अपने भीगे चेहरे से मुस्कुराते कहा। उसके लहजे में गुस्से का एक कतरा भी नहीं था। लेकिन इसे बनाने में तुम्हें बहुत वक्त और मेहनत लगी ना बहारे? नैना ने एक बेचारी नज़र इस पर डालते कहा। कोई बात नहीं, इस बार इससे भी अच्छा बनाऊंगी, बहारे ने पूरे एतमाद से कहा और इन टुकड़ों को साइड पर रख दिया। दरअसल ड्राइंग में कोई कमी नहीं थी, वो एक बेमिसाल और खूबसूरत पेंटिंग थी। लेकिन अफसोस, उस लड़की की खुद पर अपनी काबिलियत पर ज़रा भी यकीन नहीं था। बहारे इस कदर सेंसिटिव थी कि जो चीज़ बहारे इस कदर सेंसिटिव थी कि जो हर छोटी चीज़ को भी दिल पर ले लेती थी। इसकी वजह से किसी को तकलीफ हो या दुख पहुंचे, ये बात इसके बर्दाश्त से बाहर था। नैना तो बस इसका रिएक्शन टेस्ट करने के लिए एवं ही बोल रही थी कि ड्राइंग अच्छी नहीं है। और बहारे का रिएक्शन हूबहू वही था जैसा नैना ने सोचा था। तुम यहीं रुको नैना, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लेकर आती हूँ, कहते हैं बहारे तेजी से रूम से निकल गई। बहारे के जाने के बाद नैना इसके पूरे रूम का जायजा लेने लगी। घूमते घूमते उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल पर रखे बहारे के ईयर रिंग्स और बैंगल्स के कलेक्शन पर पड़ी। नैना ने शरारत से वो डब्बा उठाया और बेड पर आकर बैठ गई और मज़े से बहारे के झुमकों का कलेक्शन देखने लगी। कुछ देर के बाद जब बहारे इन दोनों के लिए जूस और स्नैक्स लेकर आई तो इसने नैना को अपने बेड पर अपने सारे ईयर रिंग्स को फैलाए गौर से देखते पाया। अच्छे लगे तुम्हें? बहारे ने खुशदिली से पूछा और ट्रे टेबल पर रख दी। हाँ यार, एक से बढ़कर एक कलेक्शन है तुम्हारे पास। सो ब्यूटीफुल। नैना को वाकई ही इसका चॉइस बहुत अच्छा लगा था। लेकिन तभी नैना की उंगली में एक ऐसा झुमका आया जो अकेला था। नैना ने इसे हवा में उछाला। बहारे, ये एक झुमका क्यों है? इसका दूसरा वाला कहाँ है? वो बहारे की नज़र जैसे इस अकेले झुमके पर पड़ी, इसके जहन में बेसाख्ता वो दिन याद आ गया। इसके गोरे चेहरे पर शर्म की सुर्खी और परेशानी दोनों साफ झलक रहे थे। उसने फौरन से अपनी निगाहें चुराई। क्या हुआ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नैना इसे घूरती बेड से थोड़ा सा आगे को हुई। नहीं नैना, ऐसी बात नहीं है दरअसल। अच्छा, तो अब हमारे बीच में सीक्रेट्स भी आने लगे। ठीक है, मत बताओ, इट्स ओके। नैना ने नाराजगी का ड्रामा किया और वहां से खड़ी होने लगी। ऐसी बात नहीं है नैना, वो आरेश। बहारे की कांपती आवाज पर नैना झटके से पलटी थी। क्या? अब ये बताओगी कि वो झुमका आरेश के पास है? नैना ने हैरत से अपनी आंखें घुमाते कहा। नहीं, वो इसके पास नहीं, बल्कि वो खो गया है उनकी जान बचाते वक्त। बहारे ने आखिरकार अपना सर झुकाकर अपने दिल की वो सबसे बड़ी बात बता दी। क्या? ये कब हुआ? मुझे पूरी बात बताओ। नैना अब अपना गुस्सा भूलकर फौरन इसके सामने बेड पर बैठ गई। उसकी आंखें हैरत से फट चुकी थी। लेकिन तुम्हें तो आरेश पसंद नहीं है ना? बहारे ने निहायत ही मासूमियत से पूछा। अब वो भाड़ भाड़ में जाए वो। मुझे ये जानना है कि आखिर तुमने इसकी जान कैसे बचाई और कब? बस इसी का तजस्सुस है मुझे, जल्दी बताओ। नैना ने फौरन बात बदली और इसका हाथ पकड़ लिया। बहारे ने गहरी सर्द सांस ली और इस अकेले झुमके को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया। उसके चेहरे पर माजी की धुंधली मगर सबसे हसीन और दर्द भरी शाम जिंदा हो गई थी। शाम ढलने लगी थी। मालम जबा के बुलंद और अजीम पहाड़ों पर धुंध धीरे धीरे एक सफ़ेद चादर की तरह उतर रही थी। हवा में बर्फ की हल्की सी ठंडी अब एक सर्द चुभन में घुल चुकी थी और आसमान पर स्याही माइल बादल तेजी से जमा होने लगे जो किसी आने वाले तूफान का इशारा दे रहे थे। आरिश अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग ट्रायल पर निकला था। सब लोग मौसम को एंजॉय करते मज़े से तस्वीर ले रहे थे और हंसी मजाक चल रहा था, मगर आरिश अपनी ही धुन में हमेशा की तरह सबसे आगे निकल गया। उसका लंबा कद और फौलादी जिस्म इन पथरीले रास्तों पर तेजी से बढ़ रहा था। भाई जरा धीरे, किसी ने दूर पीछे से हाथ हिलाकर आवाज़ दी, मगर आरेश ने बस हाथ हिलाकर बेपरवाही से जवाब दिया और मजीद आगे बढ़ गया। उसके जहन में एक अजीब सा सुकून था जिसे वो इस खामोश पहाड़ी पर ढूंढ रहा था।
دھیرے دھیرے پہاڑی راستہ بےحد سنسان اور خاموش ہوتا گیا۔ دوستوں کی آوازیں پیچھے کہیں دھند میں گم ہو گئی تھی۔ تبھی اچانک ہوا کا ایک تیز اور سرد جھونکا چلا، پھر دوسرا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند لمحوں میں ہر طرف برف کی دیوار کھڑی ہو گئی، اور دھند اس قدر پھیل گئی کہ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ آریش جھٹکے سے رک گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کے کالر کو اوپر کیا اور غور سے آس پاس دیکھا۔ ڈیم! اس کے لبوں سے ایک سرد بڑبڑاہٹ نکلی۔ اس نے آس پاس نگاہیں دوڑائی مگر اب کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے جنگل اور پہاڑی راستوں کے درمیان اپنا راستہ کھو چکا تھا۔ اس نے تھوڑا پیچھے ہٹ کر واپس مڑنے کی کوشش کی کہ موسم کی بے رحمی کا ایک اور وار ہوا۔ اس کا پاؤں برف سے ڈھلکی ایک نہایت ہی پھسلتی اس کا پاؤں برف سے ڈھلکی ایک انتہائی پھسلتی چٹان پر گرا۔ سب کچھ چند سیکنڈز میں ہوا۔ اس کا بیلنس بری طرح سے بگڑا۔ آہ! اس کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ تیزی سے نیچے کی جانب لڑکتا چلا گیا۔ اس کا جسم پہاڑی ڈھلوان پر برف اور پتھروں سے ٹکراتا نیچے گرا، اور آخر میں ایک بہت سخت اور نوکیلا پتھر اس کے سر سے تیز شدت سے ٹکرایا تھا۔ ایک گہرے جھٹکے کے ساتھ آریش کا جسم وہیں رک گیا۔ سرخ گرم خون اس کی پیشانی سے بہنے لگا، اور اس سفید برف کو وہ اپنے رنگ میں رنگنے لگا۔ اس نے آخری بار گرتے بادلوں کو دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں کے سامنے پوری طرح سے اندھیرا چھا گیا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو کر جم گیا تھا۔ دوسری طرف بہاریں ذہنی سکون کے لیے باہر آئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم، چلتی چلتی ریزورٹ سے بہت دور آ چکی تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی کہ اس کی شال باہر کی جانب اڑ رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر دور پہاڑی ڈھلوان پر برف کے بیچ کسی عجیب سی چیز پر پڑی۔ پہلے تو دھند کی وجہ سے اس نے سمجھا شاید کوئی عام پتھر ہے یا درخت کا تنا ہے، مگر پھر برف کی سفیدی کے بیچ اس نے کچھ لال سا چمکتا دیکھا تھا، خون، اور جسم جو برف میں دب گیا تھا۔ اس کا دل ایک جھٹکے سے زور سے دھڑکا، سینے میں ایک عجیب سا خوف اور بے چینی جاگی۔ وہ بغیر اپنا انجام سوچے، بغیر کسی ڈر کے فوراً سے اس طرف بھاگی۔ اس کے بھولے قدم برف کی چیرتے تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ یا اللہ خیر! اس نے روتے ہوئے دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ قریب جا رہی تھی اس کی سانسیں رک رہی تھی، اور جیسے ہی وہ ڈھلوان کے بالکل پاس پہنچی، سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس کا پورا جسم جم گیا، آنکھیں پھٹ گئی۔ آریش وہاں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کا ماتھا خون سے لت پت تھا، اور چہرہ بالکل نیلا اور برف کی طرح ٹھنڈا پڑ رہا تھا۔ نہیں، نہیں رشی، اٹھیں پلیز، آنکھیں کھولیں۔ بہاریں جلدی سے اپنا دوپٹہ اس کی چوٹ پر باندھنے لگی تاکہ خون کو روک سکے، اور روتے ہوئے اس کے شانے کو ہلایا، مگر کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ طوفان بڑھ رہا تھا۔ بہاریں نے پوری قوت سے چلا کر مدد کے لیے پکارا۔ خوش قسمتی سے ایک آدمی جو اپنی لکڑیاں اکٹھی کر کے وہاں سے گزر رہا تھا، اس کی آواز سن کر دوڑا آیا۔ بیٹی، یہ تو جم رہا ہے، ہسپتال بہت دور ہے، اگر یہاں رہا تو مر جائے گا، میرا گھر قریب ہے، چلو، انہوں نے اسے کہا۔ پھر دونوں نے اپنی پوری جان لگائی۔ بہاریں آریش کا بھاری شانہ اپنے کمزور جسم پر ٹکائے، کسی طرح سے انہیں گھسیٹ کر اس آدمی کے چھوٹے سے لکڑی کے گھر کے اندر لے گئے۔ آریش کا جسم ٹھنڈا اور شدت سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آریش کا جسم ٹھنڈ کی شدت سے بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ سر پر گہری چوٹ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سانسیں چل رہی ہیں۔ بہاریں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھی۔ کمرے کے اندر آتش دان میں جلتی لکڑیوں کی مدھم چٹکاہٹ پورے ماحول کو گرماہٹ اور سکون دے رہی تھی۔ اس چھوٹے سے پہاڑی گھر کے اندر زندگی بچانے کی کوشش جاری تھی۔ وہ آدمی اور اس کی خاتون نے تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آریش کے پاس وقت بہت کم ہے۔ بیٹی، رونا بند کرو اور ہوش سنبھالو۔ اگر اگلے 1 گھنٹے میں اس کے جسم میں گرماہٹ واپس نہیں آئی تو اللہ نہ کرے اس کا خون رگوں میں جم جائے گا، خاتون نے بہارے کے کانپتے کندھے کو پکڑ کر کہا۔ بہارے کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ جی وہ، اب شرمانے کا وقت نہیں ہے، جلدی مدد کرو۔ بہارے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر خاتون نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں ہاں سمجھ گئی، نئے نئے شادی شدہ لگتے ہو تم دونوں، مگر اپنے شوہر سے کیسی شرم؟ بہارے نے نگاہیں جھکائی۔ میں نہیں کر سکتی۔ خاتون اس کی شرم اور جھجک کو سمجھ کر اپنے شوہر کو اشارہ کرنے لگی۔ آدمی نے فوراً آریش کی بھیگی شرٹ، جیکٹ، شوز اور ساکس اتار دیے، پھر اسے آگ کے قریب رکھے ایک مضبوط تخت پر لٹائے، موٹے اونی کمبل میں لپیٹ دیا۔ آریش کے ماتھے سے اب خون رس رہا تھا۔ خاتون نے گرم پانی اور نیم کے پتے ایک برتن میں ڈال کر بہارے کو صاف کپڑا دیا۔ پہلے اس کے زخم صاف کرو۔ بہارے نے کانپتے ہاتھوں سے آریش کے ماتھے پر جمے خون کو صاف کرنا شروع کیا۔ زخم گہرا تھا مگر خوش قسمتی سے ہڈی محفوظ تھی۔ خاتون نے اپنی جڑی بوٹیوں کا لیپ بنا کر زخموں پر لگایا اور نہایت ہی احتیاط سے پٹی باندھ دی، مگر آریش کا جسم اب بھی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ آدمی نے آگ کے پاس رکھے ہوئے 2 گرم پتھر کپڑے میں لپیٹ کر اس کے پیروں اور شانوں کے قریب رکھ دیے۔ یہ پہاڑی علاقوں کا پرانا طریقہ تھا جس سے جسم میں فوراً سے گرماہٹ پھیلتی تھی۔ بیٹی، اب تمہارا کام ہے۔
خاتون نے گرم تیل کی کٹوری بہارے کے ہاتھ میں دی۔ اس کے ہاتھوں اور سینے کی مالش کرو، خون کی گردش بحال ہوگی تو جسم جلدی گرم ہو جائے گا۔ بہارے نے دل میں اللہ سے معافی مانگی اور آریش کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے آریش کے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور دھیرے دھیرے رگڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لگاتار ٹپک رہے تھے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا ڈر بڑھتا جا رہا تھا۔ یا اللہ، بس انہیں کچھ نہیں ہو۔ خاتون نے بہارے کو مسلسل روتے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بیٹی فکر مت کرو، اللہ نے چاہا تو تمہارے شوہر کو کچھ نہیں ہوگا۔ بہارے نے فوراً سے سر اٹھایا۔ نہیں وہ میرے، مگر خاتون نے پھر سے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کاٹ دی۔ تم اس سے بہت محبت کرتی ہو نا؟ بہارے ایک پل کے لیے بالکل خاموش رہ گئی۔ نہیں، میرا مطلب محبت چھپائی نہیں جا سکتی۔ بہارے کی نظریں جھک گئی۔ خاتون مسکرائی تھی۔ اللہ نظر بد سے بچائے تم دونوں کو، یہ کہہ کر وہ قہوہ تیار کرنے چلی گئی۔ بہارے نے ایک نظر آریش کے چہرے پر ڈالی۔ اس کا رنگ اب پہلے سے زیادہ بہتر لگ رہا تھا، مگر ہوش ابھی تک نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد خاتون گرم پہاڑی قہوہ لے کر واپس آئی۔ اس کے جسم میں حرارت واپس آ رہی ہے۔ تھوڑا تھوڑا پلاؤ، اندر سے بھی گرم ہوگا۔ بہارے نے آہستہ سے آریش کا سر اٹھایا، اسے اپنی گود میں رکھا، پھر چمچ کی مدد سے اس کے لبوں تک قہوہ پہنچایا۔ بے ہوشی کے عالم میں بھی آریش نے کچھ قہوہ نگل لیا۔ دھیرے دھیرے اس کے چہرے کی جمی رنگت واپس لوٹنے لگی۔ خاتون نے دونوں کو دیکھا اور پیار سے مسکرائی۔ بیٹی تم کب سے اس کے سرانے بیٹھی رہی ہو؟ کبھی اس کے لیے پریشان، کبھی بخار دیکھتی ہو، کبھی دعا کرتی ہو۔ اتنا خیال تو آج کل لوگ اپنا بھی نہیں رکھتے۔ بہارے ہلکا سا شرما گئی۔ نہیں، ویسی بات نہیں ہے۔ اچھا، خاتون نے شرارتی انداز میں کہا، تو پھر کیسی ہے؟ بہارے الفاظ ڈھونڈنے لگی مگر کچھ کہہ نہیں سکی۔ خاتون ہنس پڑی۔ چھوڑو بھی، عمر گزاری ہے ہم نے، محبت اور فکر کو پہچاننے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بہارے نے شرم سے اپنا چہرہ جھکایا۔ اللہ تمہاری جوڑی سلامت رکھے۔ پھر انہوں نے آریش کو دیکھا اور مسکرا کر بولی، سچ کہوں تو ماشاءاللہ بہت پیارے لگتے ہو تم دونوں ساتھ۔ بہارے کا دل ایک دم تیز دھڑکنے لگا۔ خاتون نے مزید شرارت سے کہا، اور تمہارا شوہر بھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے۔ جی؟ بہارے نے اتنی جلدی سے سر اٹھایا کہ خاتون خود ہنس پڑی۔ ہائے اللہ، چہرہ دیکھو اپنا، بالکل انار کی طرح لال ہو گیا ہے۔ بہارے نے شرمندگی سے نگاہیں چرائی جبکہ خاتون کی ہنسی کمرے میں گونج اٹھی تھی۔ بس میں نے انہیں گرتے دیکھا تھا، پھر کچھ لوکل لوگوں کی مدد سے انہیں ان کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے بعد آریش کے دوست آ گئے تو میں واپس ریزورٹ چلی گئی۔ بس اتنا؟ آریش اور اس کے دوستوں نے تمہیں نہیں دیکھا؟ نینا نے سوال کیا۔ نہیں۔ نینا کے چہرے سے ناپسندیدگی صاف جھلک رہی تھی، اسی لیے بہارے نے جان بوجھ کر پوری بات نہیں بتائی۔ اس نے بس اوپر اوپر سے بات کا ذکر کیا، نہ پوری رات ان کے سراہنے بیٹھنے کا، نہ اس کی دیکھ بھال کا، اور نہ ہی اس ایک لمحے کا جو آج تک اس کے دل میں محفوظ تھا۔ مگر اس کے ذہن میں وہ رات پھر سے زندہ ہو گئی۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، باہر برف ابھی بھی دھیمی رفتار سے گر رہی تھی۔ انکل اور آنٹی کب کے سو چکے تھے، کمرے میں صرف آتش دان کی مدھم روشنی اور جلتی لکڑیوں کی ہلکی سی چٹکاہٹ باقی تھی۔ بہارے ابھی بھی آریش کے سراہنے بیٹھی تھی۔ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کی کمر اور گردن درد کر رہی تھی۔ اس نے ایک نظر آریش کو دیکھا، اب اس کی سانسیں پہلے سے بہتر تھیں، چہرے کی نیلی پڑتی رنگت بھی کافی حد تک واپس آ چکی تھی۔ بہارے نے سکون کی سانس لی، شاید وہ ٹھیک تھا۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی انگلیاں چھڑوانے کی کوشش کی، آریش نے بے اختیار ہی اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ لی۔ بہارے چونک گئی، اس کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ رشی، اس نے دھیمے سے پکارا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ اب بھی پوری طرح سے ہوش میں نہیں تھا، بس اس کی پلکیں ہلکا سا لرزی تھی۔ بہارے نے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن آریش نے بے ہوشی میں اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کسی انجانے ڈر سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو، یا شاید کسی کو کھونا نہیں چاہتا ہو۔ اس نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، سب کچھ دھندلا تھا، سر میں شدید درد کی لہر اٹھ رہی تھی، مگر اس دھند کے درمیان اسے ایک چہرہ نظر آیا، ایک نرم، معصوم اور پریشان چہرہ جو پوری رات اس کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ آریش کی نظر دھندلی تھی، وہ چہرہ نہیں پہچان پایا، مگر اس نے بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے سینے کے قریب کر کے کھینچا۔ بہارے کا سانس جیسے رک گیا، وہ مجبوراً اس کے قریب جھک گئی۔ اب دونوں کے درمیان صرف چند انچز کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ آریش کی گرم سانسیں اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ بہارے نے شرم سے نگاہیں جھکائی، اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا جیسے اسے ڈر تھا کہ کہیں آریش سن نہ لے۔ لیکن کچھ ہی پل کے بعد آریش پھر سے گہری بے ہوشی میں چلا گیا۔
اس کی پکڑ دھیرے دھیرے کمزور پڑتی گئی۔ بہارے نے آہستہ سے اپنی کلائی آزاد کروائی۔ اس نے ایک آخری نظر آریش کو دیکھا، پھر خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ کرے آپ ہمیشہ خیریت سے رہیں۔ اس نے دل سے دعا مانگی۔ وہ جانتی تھی آریش کے دوست کبھی بھی اسے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اسی لیے بغیر کسی کو جگائے چپ چاپ وہاں سے نکل جانا بہتر سمجھا۔ لیکن جلدی میں اٹھتے وقت اس کا ایک جھمکا اس کی شال میں الجھ کر نکل گیا اور آریش کے جیکٹ کے پاس گر گیا۔ بہارے کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ وہ خاموشی سے اس کے گھر سے نکل گئی، جبکہ اس کا وہ جھمکا اور اس رات کی یاد دونوں آریش کے پاس رہ گئے۔ مس ہیزن، آپ اپنی فیملی کو چھوڑ کر یہاں اکیلے کیسے آ سکتی ہیں؟ کیا ایک بار بھی آپ نے اپنی فیملی کے بارے میں نہیں سوچا؟ ارزل کی نہایت ہی سنجیدہ اور بھاری آواز پر ہیزن نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑا۔ وہ خوف سے ارزل کی جانب دیکھنے لگی، جیسے اس سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہو۔ انہیں چھوڑ کر آپ اتنی خوشی سے میرے ساتھ گھوم رہی ہیں؟ ارزل نے اپنی گہری آئس بلو آنکھیں اس پر جمائے مزید پوچھا۔ سر، ہیزن کی آواز اس کے حلق میں پھنس گئی۔ اس کا دل ڈر کے مارے زور زور سے دھڑکنے لگا کہ آخر ارزل کو اس کی فیملی کے بارے میں کیا پتہ چل گیا۔ دیکھو وہ لوگ آپ کو کتنا مس کر رہے ہیں۔ ارزل نے نہایت ہی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اپنے ہاتھ سے اس کی ایک طرف اشارہ کیا جہاں اس کے مطابق ہیزن کی فیملی موجود تھی۔ ہیزن نے دھیرے سے ادھر دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ پورا شیلف پینگوئن پیشنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ چھوٹے پینگوئن، بڑے پینگوئن، موٹے پینگوئن، ٹوپی پہنے پینگوئن، سکارف پہنے پینگوئن، ہر سائز اور ہر رنگ کے پینگوئن۔ 2 سیکنڈ تک وہ شیلف کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اس کی گردن ارزل کی جانب گھومی۔ ارزل مشکل سے اپنی ہنسی روک رہا تھا۔ دیکھا؟ بیچاروں کو دیکھو کتنے اداس لگ رہے ہیں، وہ سب وہاں قید ہیں اور اس کا ساتھی یہاں آزادی سے گھوم رہا ہے۔ ناٹ فیئر۔ ارزل نے مزے سے اپنا بھاری اور لمبا بازو اس کے سر کے ارزل نے اپنا بھاری اور لمبا بازو اس کے سر پر رکھا۔ ہیزن نے چڑ کر اس کے بھاری ہاتھ کو اپنے سر سے ہٹایا اور تیزی سے اس کے چنگل سے باہر نکلی۔ اچھا جی، پھر مجھے بھی آپ سے شکایت ہے۔ ارزل نے بھویں اٹھائی۔ مجھ سے؟ ہاں۔ ہیزن نے فوراً دوسری طرف اشارہ کیا۔ دیکھیے ذرا، آپ کی فیملی بھی آپ کو ڈھونڈ رہی ہے۔ ارزل نے پلٹ کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ وہاں طرح طرح کے ڈائناسور فلیشرز رکھے ہوئے تھے، کسی کے دانت باہر تھے، کوئی غصے میں لگ رہا تھا، کوئی عجیب سی شکل بنا رہا تھا۔ ہیزن پیٹ پکڑ کر ہنس پڑی۔ دیکھا؟ وہ ہنسی کے درمیان بولی تھی۔ بالکل سیم ایکسپریشنز، ارزل نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہیزن اور زور سے ہنس پڑی۔ سیم ٹو سیم فیس۔ ہیزن نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور زور سے کھیکی کھیکی کرتے ہوئے ہنسنے لگی۔ سائیکولوجسٹ پینگوئن، ارزل اس کے قریب آیا۔ اگر تمہاری یہ کھیکی بند نہیں ہوئی نہ ہوئی تو؟ ہیزن نے معصومیت سے پوچھا۔ تو اٹھا کر تمہیں انہی پینگوئنز کے درمیان بٹھا دوں گا۔ ہاں تو بٹھا دیجئے۔ ہیزن نے فخر سے گردن اونچی کی۔ پھر کوئی کیوٹ سا بچہ مجھے خرید کر گھر لے جائے گا۔ پاس سے گزرتا ایک نوجوان جو کافی دیر سے ان کی باتیں سن رہا تھا فوراً بول پڑا۔ بالکل، اتنی کیوٹ پینگوئن کو کوئی نہیں خریدنا چاہے گا، میں تو تیار ہوں۔ ہیزن کی ہنسی نکل گئی، لیکن ارزل کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سیدھا اس لڑکے کو دیکھا۔ اپنی ٹرالی اٹھاؤ۔ لڑکا چپ ہو گیا۔ جی، سیدھا نکل جاؤ۔ ارزل کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ لڑکے کی ہنسی غائب ہو گئی۔ ورنہ شاپنگ کے ساتھ پلاسٹر بھی لگوانا پڑے گا۔ جی بھائی، مذاق تھا۔ لڑکا فوراً سے ٹرالی لے کر وہاں سے نکل گیا۔ ہیزن کی ہنسی دوبارہ نکل گئی۔ دیکھا، ڈرا دیا نا بیچارے کو ڈائناسور۔ اچھا ہوا، ارزل نے بے پرواہی سے کہا۔ ویسے بھی تمہیں خریدنے کا لائسنس صرف ایک آدمی کے پاس ہے۔ ہیزن کی ہنسی اچانک رک گئی۔ جی؟ ارزل کو بھی احساس ہوا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ ہیزن اب اسے تنگ کرنے لگی۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر سے بولے۔ وہ اب اس کے آگے پیچھے چلتی مسلسل اس کا سر کھا رہی تھی۔ ارزل اب چڑ چکا تھا، وہ اس کے قریب جھک گیا۔ اگر تمہاری یہ بولتی بند نہیں ہوئی نا، اس کی نگاہیں چند لمحوں کے لیے ہیزل کے لبوں پر ٹک گئی، تو مجھے وہ طریقہ استعمال کرنا پڑے گا جو تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ ہیزن کی سانسیں الجھ گئی۔ اس نے فوراً سے 2 قدم پیچھے لیتے نگاہیں چرائی۔ وہ ہمیں بھی شاپنگ کرنی ہے، وہ جلدی سے بولی۔ شام کو ایڈونچر پارک بھی جانا ہے۔ وہ بنا اس کی جانب دیکھے اس کے کوٹ کی آستین پکڑے کھینچنے لگی۔ چلیے۔ ارزل نے اس کی سرخ ہوتی شکل دیکھی اور اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کا وہ سخت پتھر جیسا دل اس کی چھوٹی سی پاگل پینگوئن کے ہر ایک عمل، ہر ایک نخرے پر موم کی طرح پگھلتا جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ تھی جو صرف اور صرف ہیزن کے لیے محفوظ تھی۔
مہنور بے چینی سے کمرے میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے اور بار بار اس کی نظریں دیوار پر لگی گھڑی کی سوئیوں پر جا رہی تھی۔ اتنی رات ہو گئی ہے، کیان ابھی واپس نہیں آئے؟ ان کا فون بھی بند جا رہا ہے۔ یا اللہ خیر کرنا، مہنور نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے خوف سے بدبدایا۔ جب سے وسیم کے بارے میں سنا تھا تب سے اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ تبھی سناٹے کو چیرتے نیچے مین ہال کا بھاری دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا۔ مہنور کے قدم جہاں تھے وہیں رک گئے۔ وہ بنا ایک پل کو ضائع کیے تیزی سے کمرے سے نکل کر کوریڈور کی جانب بھاگی اور سیدھا نیچے ہال کی جانب آئی۔ فرنٹ ڈور پر کیان کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ بری طرح سے بکھرا تھا، بال بکھرے تھے اور عالی شان بلیک کوٹ کے بٹن کھلے تھے۔ وہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا، اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور اس نے دروازے کا سہارا لیا تھا۔ آنکھیں سرخ تھی، چہرہ بےحد تھکا ہوا تھا اور اس کے جسم سے الکحل کی تیز بو آ رہی تھی۔ کیان؟ مہنور فوراً سے اس کی جانب بڑھی۔ کیان نے اس کی جانب دیکھا بھی نہیں، وہ سیدھا آگے بڑھنے لگا۔ جیسے ہی مہنور نے اس کے قریب جا کر اس کی سنہری آنکھوں میں دیکھا، اس کا دل لرز گیا۔ اس کی آنکھوں میں نشے سے زیادہ ایک گہرا تباہ کن درد تھا۔ اس کے چہرے کی بے بسی اور بکھرا ہوا انداز دیکھ کر مہنور ایک پل میں سمجھ گئی کہ وہ اس وقت بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ اس کا دل کسی گہرے زخم سے چنی ہو چکا تھا۔ کیان پلیز خود کو سنبھالے، دیکھیں آپ چل بھی نہیں پا رہے۔ مہنور نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ ڈونٹ ٹچ می مون۔ کیان نے جھٹکے سے اپنا شانہ پیچھے کیا اور اس کی کمزور پکڑ کو جھٹک دیا۔ پیچھے ہٹو مجھ سے۔ میں ٹھیک ہوں۔ مگر وہ دو قدم آگے بڑھا اور لڑکھڑا کر گرنے ہی والا تھا کہ مہنور نے دوبارہ بنا کسی ڈر کے آگے بڑھ کر اس کو تھام دیا۔ کیان نے اسے پھر سے گزارش اور غصے کے ملے جلے انداز میں پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا پیچھے ہٹو، کیوں آتی ہو میرے پاس؟ مگر مہنور نے آج اس کی ایک نہیں سنی۔ وہ اس کے بالکل پاس آئی۔ اس نے کیان کا ایک بازو اپنے کندھے پر رکھا اور اسے اپنی باہوں میں اس کی کمر کے گرد اور اپنی باہیں اس کی کمر کے گرد ڈال دی۔ چلیے، وہ اس کے سارے بھاری جسم کا بوجھ اپنے کمزور شانوں پر اٹھانے کی کوشش کرتے اسے اوپر کی جانب اسے اوپر کے اس کے روم کی جانب لے جانے لگی۔ کیان نے سرد ہنسی ہنسی، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ مہنور نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے سہارا دے کر سیڑھی کی جانب لے جانے لگی۔ تم جانتی ہو، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میرے قریب آنے والے سب مر جاتے ہیں۔ مہنور نے اس کی جانب دیکھا، کیان کی آنکھیں خالی لگ رہی تھی۔ سب؟ وہ ہنس پڑا، مگر اس کی ہنسی میں درد تھا۔ جو مجھے چاہتا ہے اسے موت ملتی ہے۔ مہنور کا دل بھر آیا۔ کیان، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں۔ مہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ خاموشی سے اس کے قدم سے قدم ملا کر اوپر بڑھتی جا رہی تھی۔ کیان نے ایک گہرے درد سے اپنی آنکھیں بند کی۔ میری ہیر جان، میرا بچہ، اس میں میری جان بستی ہے، وہ بھی مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا بھائی ایک قاتل ہے۔ میں نے کتنے لوگ مارے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ اس کی آواز اور بھاری ہو گئی۔ روز کسی نہ کسی کا خون کرتا ہوں۔ مہنور نے سر جھکا لیا۔ کیان جیسے خود سے باتیں کر رہا تھا۔ میری وجہ سے لوگ برباد ہوئے، میری وجہ سے گھر اجڑے، میری وجہ سے۔ وہ رک گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ کیان پلیز بس کرے، مت بولے ایسا۔ آپ برائی سے لڑ رہے ہیں تاکہ اچھائی کو بچا سکے، اور اس میں آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ ایک ایک درندے کو مار کر آپ ہزار معصوم لوگوں کی جان بچا رہے ہیں۔ مہنور نے روتے اس کے سینے پر سر رکھا۔ کاش میری ہیر جان بھی مجھے ایسے ہی سمجھ پاتی۔ کیان کے لبوں پر درد سے بھری مسکراہٹ ابھری تھی۔ وہ اسے لے کر دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ تبھی کیان کے قدم رک گئے۔ اس کا پورا چہرہ سپاٹ ہو گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا مہنور کے چہرے کو دیکھا۔ مہنور کی آنکھیں سرخ تھی اور اس کے چہرے پر کیان کے لیے اس قدر فکر تڑپ تھی کہ کیان کا پتھر دل بھی جم گیا۔ کیان نے اس کی نم سرمئی آنکھوں میں جھانکتے نہایت ہی سرد اور یقین بخش لہجے میں کہا، ایک دن تم بھی مجھ سے ایسی ہی نفرت کرو گی مہنور، تم بھی مجھے چھوڑ جاؤ گی۔ نہیں، میں کبھی بھی آپ سے نفرت نہیں کروں گی کیان، کبھی نہیں، مہنور نے پورے اعتماد اور دیوانگی سے کہا۔ مگر کیان نے نفی میں سر ہلایا اور کہا لگایا، سب یہی کہتے ہیں مون، مگر تم جاؤ گی ایک دن، تم مجھ سے شدید نفرت کرو گی اور مجھے اس اندھیرے میں اکیلا چھوڑ کر بھاگ جاؤ گی۔ میں نہیں جاؤں گی، میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی کیان، میری بات پر یقین کریں۔ مہنور نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دوبارہ سے چلاتے ہوئے کہا۔ کیان کا چہرہ اچانک بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے مہنور کے چہرے کو بے حد قریب سے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک عجیب سا سرد اور خوفناک مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم جاؤ گی مہنور، تم ضرور جاؤ گی۔ مہنور نے اس کی جانب دیکھا۔ کیوں نہیں مان رہے آپ؟ کیان کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے دھیمے سے کہا، کیونکہ تم نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔
مہانور کا دل زور سے دھڑکا۔ کیان اس کے قریب جھکا۔ اس کی آواز صرف سرگوشی رہ گئی۔ پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں تمہارے با بھائی۔ اچانک پیچھے سے زین کی گرجتی آواز آئی۔ مہانور اور کیان دونوں پلٹے۔ سیڑھی کے پاس زین، ایحان، سعد اور حمزہ کھڑے تھے۔ سب کے چہرے پر تشویش تھی۔ زین فوراً آگے بڑھا۔ اس نے کیان کو مہانور سے الگ کیا۔ بس۔ ایحان اور حمزہ نے کیان کو دونوں جانب سے سنبھال لیا۔ سعد نے پریشانی سے مہانور کو دیکھا۔ کیان نے ایک بار پھر سے مہانور کو دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہوں، پھر اس کی پلکیں بوجھل ہو گئی۔ لڑکے اسے لے کر اوپر چلے گئے۔ مہانور وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، بالکل بے حرکت، بالکل خاموش۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، آخر وہ کیا کہنے والے تھے؟ یہاں پر یہ ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے، اور آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ میں بتانا ہے کہ کیان کیا کہنا چاہتا تھا مہانور سے۔ دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں کس کا جواب صحیح نکلتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔